Dear students, today we discuss the principle of training part 2. I am Muhammad Zahid Mahmood, subject specialist, physical education and sports sciences. पिछले लेक्चर में हमने प्रिंसिपल ऑफ ट्रेनिंग में फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, टाइम और टाइप को डिस्कस किया था और उसके दूसरे हिस्से में हम कुछ ख़ास प्रिंसिपल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। जिस तरह ज़िंदगी के हर काम के लिए कुछ क़वाइद ज़वाबित होते हैं और उन पर अमल करके इंसान एक बेहतर ज़िंदगी गुजारता है, और बिल्कुल इसी तरह ही अगर आप ट्रेनिंग के ज़रिए फ़िज़िकल फ़िटनेस हासिल करना चाहते हैं, खा वो स्किल रिलेटेड फ़िटनेस हो या हेल्थ रिलेटेड फ़िटनेस, तो आपको जिस्मानी तालीम के माहिरीन ट्रेनर्स के बनाए हुए कवानीन जिससे इंसानी जिस्म मज़बूत, ताकतवर और फिट रहता है, उन पर अमल करना होगा। अगर इन असूलों के मुताबिक जिस्म को ट्रेनिंग दी जाए तो वो बहुत बेहतर होती है और फ़ायदेमंद साबित होती है। अदरवाइज़ हम अगर असूलों को फॉलो नहीं करेंगे तो बजाय फ़ायदे के वो ट्रेनिंग नुकसान का बास बनेगी। आइए हम देखते हैं कि वो कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्पेसिफिसिटी is the least complex training principle in improve one's ability to perform a certain task involves working specific muscles or organ system at an increased resistance. स्पेसिफिसिटी जो से नाम से ही ज़ाहिर है कि स्पेसिफिक, कि आप किसी मसल्स या ग्रुप ऑफ मसल्स या किसी आर्गन, किसी अज़ा की रेजिस्टेंस बढ़ाना चाह रहे हैं, उसकी इंडोरेंस बढ़ाना चाह रहे हैं या उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाना चाह रहे हैं। बेसिकली यू गेट व्हाट यू ट्रेन फॉर, कि आप किस मकसद के लिए, क्या अचीव करने के लिए या क्या हासिल करने के लिए ट्रेनिंग कर रहे हैं। यू शुड ट्रेन द एनर्जी सिस्टम एंड मसल ग्रुप स्पेसिफिक टू स्पोर्ट्स बीइंग प्लेड। आप कौन सा एनर्जी सिस्टम बेहतर करना चाह रहे हैं, एनारोबिक या एरोबिक सिस्टम, या कौन से ग्रुप ऑफ मसल्स को, अपर बॉडी के मसल्स को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं या लोअर बॉडी के मसल्स को। जिस तरह वॉलीबॉल में है कि खिलाड़ी को बार बार जंप करना पड़ता है, इसके लिए प्लायोमेट्रिक ट्रेनिंग इस्तेमाल की जाती है। वेट लिफ्टिंग जो है वो शोल्डर मसल्स को बेहतर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। यू मस्ट फर्स्ट डिसाइड व्हाट यू वांट टू इम्प्रूव। आपने पहले ये डिसाइड करना है कि आप क्या इम्प्रूव करना चाहते हैं। आप स्ट्रेंथ इम्प्रूव करना चाहते हैं, आप इंड्योरेंस इम्प्रूव करना चाहते हैं, आप फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव करना चाहते हैं, आप कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव करना चाहते हैं, आप पावर इम्प्रूव करना चाहते हैं, आप रिएक्शन टू टाइम इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो फिर आप उसके मुताबिक जो गोल आप अचीव करना चाहते हैं, फिर उसके मुताबिक मुनासिब एक्सरसाइज का इस्तेमाल किया जाएगा। रेस्ट एंड रिकवरी, वन ऑफ द मोस्ट ओवरलोडेड प्रिंसिपल ऑफ ट्रेनिंग, इट इज़ ड्यूरिंग द रिकवरी सेशन दैट अडाप्टेशन टू टेक्स प्लेस। रिकवरी सेशन में नॉट नेसेसरली मीन्स कंप्लीट रेस्ट। Period of low intensity activity will allow the body to adapt without increasing the stress placed on it. These periods are excellent opportunities for work on the techniques and tactics. खेल के दौरान और खेल के बाद रेस्ट एंड रिकवरी जो प्रिंसिपल है, इसको मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खेल के दौरान जो कि खुलियों की तोड़ फोड़ होती है, आपके मसल स्ट्रेच होते हैं, और ये ख़ुद कार तरीक़ाकार है रेस्ट और रिकवरी का, जिससे वो जो डेफिशिएंसीज होती हैं वो ख़ुद ब खुद बेहतर हो जाती हैं, ख़ुद ब खुद ठीक हो जाती हैं। इसीलिए ट्रेनिंग के लिए 2 से 4 दिन और मैक्सिमम 3 से 5 दिन हफ्ते में
ٹائم ہوتا ہے، اور ایک ٹریننگ سیشن جو ہے اس سے دوسرے ٹریننگ سیشن کا جو ڈیوریشن ہے وہ 24 آور سے 36 آور تک ہوتا ہے، تاکہ اس سے پہلے کی ہونے والی ٹریننگ کے دوران اگر کوئی ڈیفیشنسی ہوئی ہے تو اس کو بہتر کیا جا سکے۔ ریسٹ اینڈ ریکوری کے ساتھ ساتھ ہم اس ریکوری کے لیے پراپر نیند کا لینا، پراپر ڈائٹ لینا اور پانی کی کمی جو ہے اس کو پورا کرنا ضروری ہے۔ ادروائز اگر ہم چاہیں کہ بہت زیادہ جلدی فٹنس کے لیے صبح بھی ٹریننگ کریں اور شام کو بھی کریں اور ریسٹ جو ہے وہ نہ کریں، اس سے بہتر ہونے کی بجائے زیادہ نقصان ہوگا اور انجریز کا خدشہ ہوگا۔ پروگریسو اوور لوڈڈ، دس از دا فاؤنڈنگ پرنسپل بیہائنڈ آل ٹریننگس۔ یہ تمام جتنی بھی ٹریننگز ہیں ان کی بیس اسی پہ ہے، پروگریسو اوور لوڈڈ۔ If an individual wants to improve their fitness and performance, they must exercise at the intensity greater than his existence capacity۔ جو اس کی کیپیسٹی ہے اس سے زیادہ وہ ٹریننگ کرے گا کھلاڑی اگر وہ فٹنس چاہتا ہے۔ If the training load exceed to the load which the body is accustomed, the body will adapt and make improvements۔ The body can't adapt overnight to increase the demand۔ جو آپ کا جسم ہے وہ راتوں رات جو ڈیمانڈز ہے وہ انکریز نہیں کرتا، اٹ کین اونلی اڈیپٹ گریجولی اینڈ پروگریسولی۔ یعنی یہ نہیں ہے جو آپ کی ڈیمانڈز ہیں وہ راتوں رات پوری ہو جائیں، آپ بالکل 2 سے 4 دن میں ہی بہت فٹ ہو جائیں اور آپ کی بہت اچھی ٹریننگ ہو جائے، نہیں، اس کے لیے آپ کو گریجولی آہستہ آہستہ اور پروگریسولی۔ مثال کے طور پر آپ ویٹ لفٹنگ کی ٹریننگ کرتے ہیں، اسٹرینتھ ٹریننگ ہے آپ کی، تو اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ جاتے ہی 30 کے جی یا 40 کے جی یا 50 کے جی ویٹ اٹھانا شروع کر دیں کہ میں بہت جلد اپنے مسلس کو اسٹرینتھ کر لوں، مضبوط کر لوں، نہیں۔ اس کے لیے آپ کو پروگریشن کا اصول اپنانا ہوگا۔ فرسٹ آف آل آپ کم سے سٹارٹ کریں، 5 کے جی سے، 10 کے جی سے، پھر آہستہ آہستہ ایک ویک اس پہ ایکسرسائز کریں یا پہلے ریپیٹیشن کی مقدار بڑھائیں، پھر آہستہ آہستہ پروگریسو طریقے سے اس ویٹ کو بڑھائیں۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ مائلو جو یونان کرانے والا تھا، اس نے جب ایک چھوٹا سا بچڑا پیدا ہوا تو اس کو اٹھانا شروع کیا، تو جب وہ بچڑا بالکل جوان بیل بن گیا تو مائلو اس کو تب بھی اٹھا لیتا تھا، کیونکہ وہ روزانہ کی بنیاد پر اس کو اٹھاتا تھا۔ جتنا بچڑے کا ویٹ بڑھتا تھا اتنا ہی وہ پریسنگ اوور لوڈ کے پرنسپل کے تحت وہ آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا زیادہ وزن وہ اٹھاتا جاتا تھا اور اس کا وہ یوز ٹو ہو گیا، اور اس طرح وہ بہت ہیوی ویٹ اٹھانے میں بھی کامیاب ہو گیا۔ ویریئنس، دے سے ویرائٹی از اے اسپائس آف لائف۔ A variety of activities and training program have benefit for athletes۔ اس کے کھلاڑیوں کے لیے بہت سارے فائدے ہیں۔ Variety can be added program by using different training methods, training in different locations۔ آپ مختلف قسم کی ٹریننگ دے سکتے ہیں، ٹریننگ کو مختلف لوکیشن پہ دیا جا سکتا ہے۔ By varying training method we can also reduce the risk of injuries۔ ٹریننگ میں ورائٹی ضروری ہے۔ مثال کے طور پر آپ ایک ہی ایکسرسائز بار بار کیے جا رہے ہیں، مثال کے طور پر آپ فٹ بال کے کھلاڑیوں کو ٹریننگ کروا رہے ہیں اور آپ رننگ ہی کروائے جا رہے ہیں، تو اس سے کھلاڑی ٹائرڈ بھی ہو جائیں گے، اور ان کے جو اسپیسیفک مسلز ہیں جب ایک ہی ایکسرسائز آپ کریں گے تو ان میں کرونک انجریز کا بھی خدشہ ہے۔ تو اس لیے ڈفرینٹ قسم کی ٹریننگ کا استعمال کیا جائے، ڈفرینٹ پروگرام ترتیب دیے جائیں اور ان کی لوکیشن بھی ایک جگہ سے دوسری چینج کی جائے، تو اس سے یہ ہے کہ کھلاڑی اس ٹریننگ سے ٹائرڈ بھی نہیں ہوں گے، اس سے انجرڈ بھی نہیں ہوں گے، اور ان کا انٹرسٹ بھی بڑھے گا اور وہ زیادہ خود کو زیادہ فٹ محسوس کریں گے۔ ڈیمینشنگ ریٹرن، ویری اپلفٹ پرسن leads to rapid adaptation and achieve quick change in performance. As he gets progressively fitter, he must recognize that the adaptation process will be slower. Improvement rate becomes slower as fitness gets better and better.
اس اصول کے تحت جب کوئی کھلاڑی ٹریننگ شروع کرتا ہے تو اس کی کارکردگی میں اچانک اضافہ ہوتا ہے، یعنی ٹریننگ کے پہلے چند ہفتوں میں اس کی پرفارمنس میں اچھا خاصا اضافہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک کوئی کھلاڑی جمپ لگاتا ہے تو پہلے ہفتے میں وہ 5 میٹر جمپ کرتا ہے، جبکہ 4 ہفتوں کی بعد کے ٹریننگ کے بعد اس کا جمپ 6 یا 7 میٹر ہو جاتا ہے۔ تو پہلے مہینے کی ٹریننگ کے بعد اس کی کارکردگی میں 1 سے 2 میٹر کا اضافہ ہوا، لیکن اگلے پورے مہینے کی ٹریننگ کے بعد اس کی کارکردگی میں بہت معمولی سا اضافہ ہوتا ہے، 25 سینٹی میٹر یا پھر 50 سینٹی میٹر۔ تو ہم اس سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا فٹنس لیول تو بڑا ہے، مگر پرفارمنس اس حد تک نہیں بڑھی ایز کمپیئر ٹو ہز فرسٹ ویک۔ تو یاد رکھنا چاہیے ہمیں کہ جب کھلاڑی فٹ ہوتا ہے تو اس کا فٹنس لیول بڑھنے کی رفتار آہستہ ہو جاتی ہے، اسی طرح اس کی کارکردگی میں اضافے کی شرح بھی آہستہ آہستہ ہو جاتی ہے۔ تو اس اصول کو بھی مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ Reversibility, the adaptation that take place as a result of all are reversible. Adaptation to endurance training can be lost more quickly than it takes to achieve them, while strength gains are lost more slowly. The gains you make when training of period of time can quite easily be lost of your stop frequently training. اگر آپ ٹریننگ کو چھوڑ دیں گے تو اس سے کیا ہے، آپ کی جو فٹنس ہے وہ کم ہونا شروع ہو جائے گی۔ یہ بڑی مشہور ضرب المثل ہے، یوز اٹ آر لوز اٹ، یہ ریورسبلٹی کا ہی قانون ہے۔ جب کوئی کھلاڑی ٹریننگ چھوڑ دیتا ہے تو اس کی فٹنس کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ فٹنس حاصل کرنے کے لیے ایک خاص عرصہ درکار ہوتا ہے، جب فٹنس ہونے کے لیے بس چند ہفتے ہی کافی، یعنی جو فٹنس آپ نے 6 ماہ لگا کے برقرار رکھی ہے یا قائم کی ہے، اور آپ 1 مہینہ ایکسرسائز چھوڑ دیں تو وہ 6 ماہ والی فٹنس جو ہے وہ آپ کے 1 مہینے میں واپس آنا شروع ہو جائے گی۔ اس لیے فٹنس کو مینٹین رکھنے کے لیے ایکسرسائز ریگولر فریکوینٹلی ٹریننگ بہت ضروری ہے۔ انڈیویجول ڈفرینسز، ایچ انڈیویجول ہیز یونیک اناٹمی، فزیولوجی، سائیکالوجی اینڈ ہسٹری۔ ہر شخص یونیک ہے، مختلف ہے دوسرے سے، اس کی اناٹمی ہے، اس کی باڈی سٹرکچر ہے، فزیولوجی ہے، اس کے جسم کا کام کرنے کا سٹائل ہے، سائیکالوجی ہے، اس کا مائنڈ سیٹ ہے، بیہیویئر ہے، وہ کسی بھی ٹریننگ کو کیسے لیتا ہے، ہسٹری ہے کہ وہ اس نے پہلے ٹریننگ کی ہے نہیں کی، یا وہ ٹریننگ کے بارے میں اس کا کیا کانسیپٹ ہے۔ ایتھلیٹس ہیز ڈفرینٹ ٹریننگ رسپانسز ٹو دا سیم ٹریننگ پروگرام۔ سیم ایک ہی طرح کی ٹریننگ پر ایتھلیٹس کا ڈفرینٹ رسپانس مختلف ہو سکتا ہے۔ ایتھلیٹ سے مراد وہ کھلاڑی ہے جو ایتھلیٹک کے تمام ایونٹس جن میں رننگ، تھروئنگ اور جمپنگ، یہ تینوں کیٹیگریز آتی ہیں، اس میں حصہ لینے والا شخص جو ہے وہ ایتھلیٹ کہلاتا ہے۔ انڈیویجولز ول رسپونڈ ٹو دا سیم ٹریننگ ان ڈفرینٹ ویز۔ ایک ہی ٹریننگ سے ان کا رسپانس جو ہے وہ رسپانس دینے کا انداز ڈفرینٹ ہو سکتا ہے، اور کچھ ایسے فیکٹرز بھی ہیں جس طرح فزیولوجیکل فیکٹرز ہیں جو ٹریننگ کو متاثر کرتے ہیں، اس کے ساتھ جینیٹکس، یعنی میل اور فیمیل کا ایک ہی ٹریننگ پہ رسپانس ڈفرینٹ ہو سکتا ہے، فٹنس لیول ڈفرینٹ ہو سکتا ہے، کوئی کھلاڑی بہت زیادہ ٹرینڈ ہے اور کوئی بالکل نیو کمر ہے، ہارٹ سائز، ان کے مسل سائز، مسل فائبرز سلو ٹوچ فائبر ہیں، فاسٹ ٹوچ فائبر ہیں، یا ان کی جوائنٹ فلیکسیبلٹی، یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں یہ ایک کھلاڑی کی دوسرے کھلاڑی سے ڈفرینس ہوتی ہیں۔ تو اس لیے کھلاڑی کو ٹریننگ دیتے وقت اس بات کا ضرور خیال رکھنا چاہیے کوچز اور ٹرینر کو کہ ہر کھلاڑی دوسرے سے ڈفرینٹ ہے، اس لیے ایک کھلاڑی کو دی گئی ٹریننگ دوسرے کے لیے ضروری نہیں کہ وہ اتنی ہی مؤثر ہو سکے۔ میجرمنٹ اینڈ ایویلویشن، دا لاسٹ ون، measurement is necessary to check the progress and so make possible an accurate evaluation of the training program۔ تو ٹریننگ پروگرام کی ایویلویشن کے لیے میجرمنٹ ضروری ہے کہ ہم کوانٹیٹیو ڈیٹا لیں
کہ جس گول کو مقصد کو اچیو کرنے کے لیے ٹریننگ سٹارٹ کروائی گئی تھی کیا وہ حاصل ہوا یا نہیں ہوا. تو کسی بھی نظام کو بہتر سے بہتر انداز میں چلانے کے لیے چیکس اینڈ بیلنسز بہت ضروری ہے. تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے کھلاڑی کی کارکردگی کو بھی جانچنا ضروری ہے. آن دا بیسس آف دا ایویلویشن دا ٹریننگ پروگرام کین بی ماڈیفائڈ ایز ریکوائرڈ. پھر ہم اسی جو ایویلویشن کریں گے آیا کہ کھلاڑی اپنی گول کو اچیو کر سکا اس ٹریننگ کے ذریعے یا نہیں کر سکا، پھر اس کے مطابق ہم اپنا ٹریننگ پروگرام جو ہے اس کو موڈیفائی کریں گے، اس میں تبدیلی کر سکتے ہیں. اگر فٹنس لیول کم ہے، جو اس نے اچیو کرنا تھا اس کا 60% اچیو کیا ہے یا 70 کیا ہے، تو ہم اس ٹریننگ پروگرام کو موڈیفائڈ اس لحاظ سے کریں گے تاکہ کھلاڑی مطلوبہ اپنی فٹنس کو حاصل کر سکے. تو آج کا یہ ٹاپک اختتام پذیر ہوا. انشاءاللہ نیکسٹ کسی اور ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. السلام علیکم.